बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कुछ ये कहा जा सकता है कि जो मरता है उनकी बला से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 51% तक इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने बराह रास्त अवाम के ऊपर ही बिजली गिरा दी है। इसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। ये भी आपको बताऊंगी कि अवाम के टैक्स पर अयाशी करने वाली अशराफिया ने जो गरीब है उससे तो जीने का हक भी छीन लिया है। बजट तो पेश हुआ, बजट के बाद की जो तबाहकारियां हैं उसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू पहले ही हिस्से में हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा अदालतों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट समेत इलेक्शन कमीशन के पंजाब में इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स का जो कयाम है उसके फैसलों को मुअत्तल कर दिया गया है। सूरत हाल किस तरफ जा सकती है इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुझे याद है कि जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी तो कहा जा रहा था 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। इतने ज्यादा ख्वाब दिखाने के बाद इतनी भयानक ताबीर है, सवाल तो फिर करना बनता है इन लोगों से। जी, ये प्रोग्राम से पहले इब्तदाई में उन्होंने वो मोन्टाज दिखाया है जिसमें माजी में क्या क्या कुछ कहा गया कि जब इलेक्शन जीतना होता है, वोट चाहिए होता है तो 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया जाता है। और बाद में वो हाल होता है जो आज हुआ है। आज लिटरली क़यामत ढा दी गई है कि ये क़यामत है कि पहले ही लोगों की चीखें निकल चुकी हुई हैं कि 12-12, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। एक तो बिजली आती नहीं है, अगर आ रही है तो जो जुल्म ढाया गया है कि कोई शर्म ही नहीं रह गई उसके बाद कि कोई महंगाई तो है ही है। महंगाई के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर अब बिजली आ गया है। और इसके बाद अगर लोग सड़कों पे ना आएँ और कोई एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें। पहले ज़रा तफसील बता दें कि हुआ क्या है। आज 51% तक जो है बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया है। 707 रुपये 12 पैसे की पर यूनिट इंक्रीज है जुलाई 1 से। जो जुलाई 1 गुजर चुका है उससे ये है, ये आज तक की हाईएस्ट रेज है परसेंटेज वाइज 51%। ये तकरीबन 32 मिलियन मतलब 3 करोड़ 20 लाख हाउस होल्ड घराने, यानी कि तकरीबन सारे ही पाकिस्तान उसके अंदर आ जाए, उन पे ये लागू होगी। और इसके जरिए जो पैसे निकलवाने हैं वो 580 अरब रुपया है जो कि आम सारिफ से को बिजली का बिल ये ठोक के ये निकलवाया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने ये जो मजीद जुल्म ये किया है कि एक फिक्स्ड मंथली चार्ज, एक परमानेंट मंथली जो महीने का एक चार्ज है वो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पे जो घरेलू सार्फिन है उनको 200 रुपये से लेके 1000 रुपये पर यूनिट तक का एक फिक्स्ड मंथली चार्ज भी उनके ऊपर ठोक दिया गया। 2000 रुपया कहा जा सकता है कि पर मंथ आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा आपको। 200 रुपये से 1000 रुपये पर यूनिट तक। ये IMF की शराइत में से था कि ये आपने लाजमी करना है क्योंकि अभी उनको से अप्रूवल लेना है, तो लिहाजा ये उनके कहने पे किया गया है। और इसके करने में ये है कि कोई पहले ही होता था कि ECC के अंदर ये अप्रूवल होती थी, फिर ये कैबिनेट में जाता था, कैबिनेट में बहस होती थी। इस दफ़ा बिल्कुल कोई ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर आया, उन्होंने सीधा ही पावर डिवीजन ने ये समरी मूव की और ये पास हो गई है। कोई बहस मुबासा नहीं हुआ गया। जो नॉर्मल तरीकाकार है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। और साथ में नेपरा ने नोटिस लिया हुआ था, इसकी 8 जुलाई को गालबन इसके लिए समात रखी हुई थी कि जनाब ये महंगाई जो आप करने जा रहे हैं, इतने रेट बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है हमें बताएं समात। उन्होंने उसको डिसरिगार्ड करके उन्होंने कहा जी ठोक दिया जाए, तो ये ठोक दिया गया। बहरहाल अब ये है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जुल्म ये किया गया कि जो जिसे प्रोटेक्टेड सार्फिन कहते हैं कि जी गरीब का, जिसके लिए तमाम शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, तमाम लोग ये मचाते रहते हैं कि उनका दर्द वो बड़ा समझते हैं। हमारे सीनों में 200 रुपये से कम जो यूनिट होते हैं कि जो सिर्फ एक बिजली, एक बत्ती और एक पंखा या ये 2-3 बुनियादी चीज़ें जो जलाती हैं, जिनके घर में कोई टीवी फ्रिज भी नहीं है, वो 200 यूनिट से कम उनका खर्चा आता है। तो पहले था कि उनके ऊपर कोई वो नहीं। अब सबसे ज़्यादा पैसे का जो बढ़ावा आया है, जो इंक्रीज आई है, वो उनके 1 से लेके 100 यूनिट जो है प्रोटेक्टेड जिसे कहा जाता है, उनके पहले वो 7 रुपये 74 पैसे पर यूनिट थे, अब उनके 11 रुपये 59 पैसे, यानी तकरीबन 51% सबसे ज्यादा जो बड़े हैं
جو پر یونٹ وہ سب سے غریب طبقہ ہے، وہ ان کو متاثر کرے گا وہ سب سے زیادہ غریب طبقہ جو ہے اس کو زیادہ اس کے اندر جو ہے نا ٹھوکا ہی گیا. میں یہ لفظ مجھے اس کے علاوہ کوئی مناسب لفظ نہیں مل رہا صاحب، یہی مناسب لفظ ہے. اور 200 یونٹ تک جو لوگ ہیں ان کو 41% انکریز ان کی کر دی گئی ہے پر یونٹ. یہ غریب ترین طبقے ہیں. اس کے بعد پھر وہ چل رہا ہے، کسی کو 7 روپے 15 پیسے، 7 روپے 12 پیسے، کسی کو 6 روپے. تو یہ 51% تک جو ہے نا وہ مختلف جو بنائی ہوئی ہیں سلیبز ان کے اندر مختلف ہے، مگر 51% تک یہ سلیبز کی آئی ہے. اب یاد رہے کہ یہ دنیا میں اس وقت مہنگی ترین بجلی جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے. اور یہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں مزمل اسلم صاحب جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ ورلڈ پاپولیشن ریویو کو کوٹ کیا ہوا ہے ٹویٹ کے اندر، یہ دکھا سکیں. انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کے اندر الیکٹریسٹی پروڈکشن جو ہے جس خرید پہ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں مہنگی ترین ہے، کہ ان کو 4 سینٹ کی پڑتی ہے اور یہ 30 سینٹ کی بیچتے ہیں. 800 گنا زیادہ 8 گنا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پیسے لیتے ہیں. اور یہ پیسے کیوں لیتے ہیں کہ جی انہوں نے پچھلے 30 سال کے اندر جو ہے غلط جو معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو ملے نہ ملے بجلی بنائیں نہ بنائیں، کیپیسٹی چارجز لوکل بھی باہر والی بھی جو ہیں ان کو سب کو جو ہے کیپیسٹی چارجز کے آپ کو ہم نے پیسے دینے ہی دینے ہیں. کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے پھر یہ جو ڈسکوز ہیں ان کے لاسز ہیں، پھر یہ جو ٹیکسز ہیں. اچھا یہ جو میں رقم بتا رہا تھا آپ کو، یہ پہلے جو میں سلیبس بتا رہا تھا یہ وداؤٹ ٹیکس تھا، یہ وداؤٹ ٹیکس تھا. اور اس میں جو ٹیکسز کی وجہ سے، لاسز کی وجہ سے، پھر کراس سبسڈیز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اب یہ آ رہی ہیں. اور وہ اگر دنیا کا نقشہ دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب کہ ہماری دنیا میں مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور ترقی کا جو ہے براہ راست تعلق وہ کاسٹ آف پروڈکشن سے ہے کہ آپ کو بجلی کس قیمت پہ مل رہی ہے. ترقی یافتہ ملک تبھی ترقی یافتہ ہیں کیونکہ بجلی اتنی سستی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہر چیز سستی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا دیکھیں ایک انوکھا رنگ ہے اس کے اندر. یہ دوبارہ اگر نقشہ دکھا سکیں کہ دنیا میں سستی ترین جو ہے وہ جرمنی میں، برطانیہ میں ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا ایک فیروزی کلر آ رہا ہے، پھر لائٹ گرین آ رہا ہے، بیچ میں ایک ہی ملک ہے دنیا میں اورنج، یہ ہم ہیں، پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے یہ کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے ہماری جو ہے 40 سال کی جو پالیسیز ہیں وہ ہیں. اور مزے کی بات ہے آج بھی کئی جو ہے گورنمنٹس جو ہیں وہ کئی لوگ کریڈٹ لیتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نے ماضی میں انرجی کی جو پالیسی بنائی ہے وہ کمال کی بنائی ہے. فار ایگزامپل جب یہ آئی پی پیز ایک بہت بڑی جڑ کی وجہ جو ہوئی کہ آف کورس پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا 1990s میں، تو اس وقت جب آئی پی پیز لائی گئی تھی شاید ضرورت تھی، مگر پالیسی کے اندر یہ کیا گیا کہ جس طرح کی ان کو یہ جس طرح کی ڈیل دی گئی اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ بعد میں جاری رہا. تقریباً تمام ہی آپ پارٹی جو گورنمنٹ میں پچھلے 30-40 سال میں رہی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کو آپ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. ایک میجر جو 2-3 جو بڑے فلاؤ ہوئے، ایک یہ ہوا کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ ابھی 46,000 میگا واٹ تک آپ نے کہنے کو آپ کی ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے، جو کہ 40,000 ہے نہیں ہے. ہماری ابھی 20,000 کی 26,000 کی ریکوائرمنٹ آئی تھی تو ہم 20,000 سے زیادہ نہیں بنا پا رہے تھے، کیونکہ ہم نے فلاٹ پالیسی یہ تھی کہ ٹرانسمیشن کے اوپر جو بجلی بنتی ہے اور جو پہنچانی ہے اس کے اوپر نہیں وہ کیا. پھر ہم نے اپنے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے اس کے اندر ہماری ایک فلاٹ پالیسیز رہیں، اور جب ڈسکوز کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا، لائن لاسز کا مسئلہ آ گیا. سو اوور آل ملا جلا کے بجلی ایک ازدہا بن گیا ہے اور یہ سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے. اسی سے معیشت جڑی ہے. میرا خیال اجازت سے آپ کی، ہماری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے مہمان جو ہیں شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم تو ہیں ہی، مگر یہ توانائی کے وزیر بھی رہے ہیں اور اس کو پرائم منسٹر کے طور پہ بھی یہ پورٹ فولیو رکھا اور اس توانائی کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان سے،
کیونکہ ہمیں سلوشن نظر نہیں آ رہے. تو پہلے تو ان کو مبارکباد, کیونکہ یہ نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے, تو اس کے لیے گڈ لک ٹو یو سر, بہت بہت مبارک ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. میں مگر آج کیونکہ سیاست پہ تو بالکل بات کریں گے, آپ کی پارٹی کے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, اس پہ تو بات ہوگی. پر میں کیونکہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت توانائی کا ہے اور بجلی کا خاص طور پہ جو ہے. تو پہلے ذرا ہمیں بتائیں کہ آج جو اتنی خوفناک ہوئی تھی, تو یہ گورنمنٹیں ہمیں سلوشنز نہیں دے رہی, کیا کریں ذرا اس پہ ایک اوور آل ویو میں لے لوں, پھر باقی چیزوں پہ آتا ہوں. دیکھیں آپ کا مسئلہ جو ہے یہ صرف آئی بی پی نہیں ہے. آئی بی پی کے مسئلے کو آپ علیحدہ کر دیں, کیونکہ وہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے, غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, اس کی ڈیبیٹ ایک طرف کر دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آج کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. آپ کی بجلی کی کیپیسٹی لگی ہوئی ہے اور وہ یہ 41, 42, 48 ہزار نہیں ہے, وہ 30 ہزار کے لگ بھگ ہے. یہ جو لوگ گنتے ہیں کہ یہ 40 ہزار ہے, 50 ہزار پتہ نہیں کہاں کے جاتے ہیں, یہ لوگ وہ گن رہے ہیں جو نیم پلیٹ ریٹنگز ہوتی ہیں, جس میں تمام ہائیڈل بھی آپ کے شامل ہیں. ہائیڈل تو سال میں 4.5-5 مہینے ہی چلتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پہلے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ اضافی کیپیسٹی نہیں لگی ہوئی آپ کا. تو اس لیے آئی بی پی کے ایشو اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنا, اس پہ غلط ڈیبیٹ کر لیں. میرا اس پہ ویو پوائنٹ ہے جس سے بہت سے لوگ ایگری تو نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی. آج آپ کا مسئلہ ہے آپ کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے بجلی کی. اس کے پیچھے 2 بنیادی باتیں. ایک ڈالر کی قیمت جو ہے, کیونکہ بجلی لگتی بھی ڈالرز میں ہے اور اس کا فیول بھی ڈالرز میں آتا ہے. تو جب ڈالر اگر 1.5 گنا ہو جائے گا, 105 سے 1.5 گنا بڑھ جائے گا, 105 سے 285 پہ جائے گا, تو پھر بجلی کی قیمت بھی اتنی بڑھ جائے گی. دوسری بات جو آپ کی کنزمپشن ہے, پاکستان 90 ارب یونٹ سے چلا گیا 145 ارب یونٹ پہ 3 سال کے اندر اندر, یہ اس کی کھپت ہو گئی تھی. تو اس وقت تو یہ معاملہ ٹھیک تھا, لیکن پھر جب آپ کے ملک کے اندر اقتصادی مسائل, معیشت کے مسائل شروع ہوئے, تو آپ کی جو کھپت ہے وہ آ گئی 1,10,000 کے قریب. تو اب کیپیسٹی اتنے کی 1,45,000 1,50,000 کی لگی ہوئی ہے, کھپت اتنی ہو رہی ہے, تو وہ پر یونٹ جو کیپیسٹی چارج ہے وہ بڑھ گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس صرف ایک حل ہے. وہ جو ڈسکوز ہیں, پرابلم ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ہے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائز کر دیں, اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. حکومت نے اس پر آج تک کوئی قدم نہیں لیا. یہ فیصلہ 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کر دیا تھا. اس وقت اس پہ عمل درآمد مکمل طور پہ نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اس پر بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں ہوا. تو 2016 کا فیصلہ ہے کابینہ کا کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ابھی میں ایک اور آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بجلی آپ ایک ڈسکو کو دیتے ہیں وہ ساری رقم آپ کو واپس نہیں دیتی. 100 روپے کی بجلی دی, کوئی ڈسکو 90 دیتا ہے, کوئی 80 دیتا ہے, کوئی 60 دیتا ہے. وہ جو گیپ ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے. اس وقت تک سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا اثر عوام کو پاس آن نہیں کیا گیا. وہ حکومت کی کمپنیوں نے وہ اٹھایا ہوا ہے. یہ جو 2,000 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے, 2,500 ارب ہو گیا ہے, یہ جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں, پی ایس او نے اٹھایا ہوا ہے, او جی ڈی سی نے, پی پی ایل نے, سوئی ناردرن نے, سوئی سدرن نے, یہ ان کے اوپر ہے. یہ کمپنیاں بھی آج مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں. اتنا بھاری ان پہ یہ ڈیٹ آ گیا, اس کو ابھی تک عوام پہ پاس آن نہیں ہوا. اس کے اثرات بھی ملک پہ آ سکتے ہیں. تو یہ بہت خوفناک بات ہے, لیکن حل آپ کے پاس ایک ہی ہے, ڈسکو اس کو پرائیویٹائز کر دیں, اور یہ سارا نظام, اس کا جو ریسٹرکچر ہے آپ اس کو چینج کر لیں. آپ کے پاس ماڈل موجود ہے کہ الیکٹرک ایک ڈسکو ہے جو کراچی کو دیتا ہے, وہ بہت پہلے پرائیویٹائز ہوا تھا, آج سے 20 سال ہو گئے. اس کا ماڈل آپ کے سامنے ہے. کم از کم وہ ملک پہ سرکولر ڈیٹ کا بوجھ تو نہیں ڈال رہا. آپ بالکل یہ اچھی بات ہے کہ فیوچرسٹک بات کی کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے, مگر ماضی کا بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور ماضی تھوڑا سا آج اور کل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. کہ آئی پی پیز کا آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, چھوڑا نہیں جا سکتا. خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بحث رہتی ہے, بلکہ ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ ابھی بھی پچھلے جو انفیشینٹ پاور پلانٹس تھے, اور میں جنکوز کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو آئی پی پیز تھی جو کہ انفیشینٹ تھیں,
تو یہ ایک تھا، سوچ تھی اور اسٹریٹجی تھی کہ ان کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا جائے. وہ پچھلے 5-10 سال میں ان میں سے ایک بے تحاشا جو انفیشینٹ پاور پلانٹس تھے ان کو ایکسٹینشنز دی گئیں، وہ تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے قصوروار تھا کہ وہ نہیں ہے. اور اب ان کا کیا صورتحال ہے، ابھی ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے اور کیا طریقہ ہے کہ ان سے اگر جان چھڑائی جا سکے؟ دیکھیں میں گزارش کروں گا ذرا اس کو بڑی آبجیکٹیولی آئی پی ویز کا معاملہ اس کو ریویو کر دیں. یہ غلطی جو اس میں ہے، غلطی کیا ہے؟ غلطی بنیادی طور پر ایک پالیسی کی غلطی ہے کہ جب آپ نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہو، اور پاکستان آسان جگہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اس میں فورن انویسٹمنٹ ساری آئی تھی، تو آپ نے اس وقت ایک ماڈل بنایا جس میں آپ نے کہا جی کہ ہم یہ آپ کو ٹیرف دیں گے. یہ حکومت نے کہا کہ یہ ہمارا پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے جو جس پہ ذریعے بجلی خریدیں گے، یہ ہمارا امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہے جو ساورن گارنٹی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ ٹیرف ہے. اس ٹیرف میں آپ نے بلڈ ان کر دیا 18% کا ریٹرن ڈالرز میں، جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اب بعد میں یہ 12% کر دیا گیا. 12% بھی ڈالر ٹرم میں ایک بہت اٹریکٹیو ریٹرن ہوتا ہے. اب آپ نے جو غلطی ہوئی ہے، جب آپ نے پہلے 3-4 پلانٹ لگ گئے تھے، آپ کو ٹیرف کو بلڈ کے ذریعے آبٹین کرنا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں جو بجلی جب آپ نے بجلی بنانی ہو میں بتاؤں گا کب بنانی ہے، جو بجلی آپ بنائیں گے میں آپ سے خریدوں گا، اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ یہ جو پلانٹ لگانے کا جسے کیپیسٹی چارج کہتے ہیں وہ کیا آپ چارج کریں گے مجھے، وہ بڈ کے ذریعے آبٹین کریں. کیونکہ جو آپ کا ریگولیٹر ہے نیپرا جو ہے اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ سکے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو حکومت نے 4 پلانٹس خود لگائے ہیں اس وقت جو پاکستان میں لگے ہیں، جو بڑے پلانٹس ہیں 1300 میگا واٹ کے، یہ دنیا کے سب سے ایفیشینٹ پلانٹس ہیں. ان سے زیادہ ایفیشنسی کوئی نہیں کر سکتا، 62% سے زیادہ ایفیشنسی ہے. یہ جب یہ لگ رہے تھے تو ان کا ٹیرف جو تھا وہ 2 دفعہ ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا. نیپرا نے خود دیکھا کہ بھائی انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ $1 ملین میگا واٹ پہ، پھر اس کو 8.5 پہ کیا، اور جب وہ لگا تو وہ 7,40,000، یعنی اس کا جو کیپیسٹی چارج ہے وہ 25-30% ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا تھا. تو نیپرا میں کیپیسٹی نہیں، آپ کو بڈ کے ذریعے کرنا چاہیے. اس کا فیصلہ بھی 2018 میں کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو آپ نے کی ہے. اس کے بعد آبجیکٹیولی دیکھ لیں کہ کیپیسٹی کا کیا ایشو ہے. میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا، اور یہ کسی نے کام کیا بھی ہے، کہ اگر یہ پلانٹس نہ لگتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی. وہ کیفیت بڑی خوفناک ہے. اس میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ پلانٹس نہ لگتے، یہ کیپیسٹی چارج پہ پلانٹس نہ لگتے، جو آپ کے اپنے پلانٹ چل رہے تھے، اگر وہ چلتے رہتے تو آپ کا خرچہ آج اس سے بہت زیادہ ہوتا جو آج ہے. نہیں، یہ ویسے امیجن کرنا مشکل ہے. میں ابھی ایک نقشہ ہے دنیا کا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے. تو ایسی نوبت پاکستان میں آنی نہیں چاہیے تھی. پاکستان کے تو ہمارا نیچرل جو ہے ہائیڈل کا جو ہے وہ وقت پہ وہ والے سارے پلانٹ بن گئے ہوتے، اور وقت پہ یہ ساری پالیسی بن گئی ہوتی، اور وقت پہ صحیح طریقے سے بعد میں ان کی جو ان کو ٹھیک جو ریفارمز کرنے دے کیے گئے تھے. تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے کہ یہ آرگیومنٹ کہ یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ ہونا نہیں چاہیے. مطلب دنیا بھر میں اگر کوئی مہنگی ہے تو ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ہے جو دنیا میں مختلف طریقے سے باقی لوگوں نے کیا. نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ وہ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ نے لگا لیا نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ لگے ہوتے یہ پلانٹس تو آپ کی بجلی کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوتی. تو بینظیر صاحب ویسے میں آپ کو یہ سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتی تھی اٹ از بیٹر ٹو ہیو ایکسپینسو الیکٹریسٹی دین ناٹ ٹو ہیو الیکٹریسٹی. جی بالکل بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یک دم اتنی زیادہ کیپیسٹی لگائی ہے تو اس کے کیپیسٹی چارجز آپ کو ٹائم لگے گا کم ہونے میں. وقت کے ساتھ کیپیسٹی چارج کم ہو جائے گا. اس میں کول کے پلانٹس لگے ہیں، امپورٹڈ کول، جو سستی ترین بجلی بناتے رہے 5-6 سال جب تک یہ کموڈٹی سائیکل نہیں آیا. اس میں جو ایل این جی کے گورنمنٹ کے اپنے پلانٹس ہیں یہ تقریباً 20-15% کے قریب خرچہ ان کا ہے. پھر آپ کے نیوکلیر بھی شامل ہے. نیوکلیر میں کوئی فیول کاسٹ بڑی کم ہوتی ہے تو تقریباً 250 ارب وہ شامل ہیں. اور اس طرح ہائیڈل جو آپ کے آئی پی پی بورڈ میں لگے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ صرف جو فیول بیس پلانٹس کا ایشو نہیں ہے، یہ اس میں سارا تھر بھی شامل ہے. تھر میں آپ کا اپنا کول ہے. کول کے پلانٹ لگانے میں آپ کو کیپیسٹی چارج دینا پڑتا ہے. میں پھر یہ کہوں گا
کہ غلطی جو ہے وہ ٹیرف بڈ سے لینا چاہیے تھا. اب فرنٹ ٹیرف جو نیپرا نے بنائے ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس معاملے میں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اب بجلی اور انرجی کا ہے، اور تمام دنیا یہ کہہ رہی ہے، ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں سے 5-6 بلین ڈالر بچا سکتے ہیں اگر فرض کریں، کیونکہ آپ کی اب نئی پارٹی ہے، کل کو آپ کو حکومت ملتی ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر لیجئے، ایک یہ سلوشن ہوگا. اور کیا چیزیں ہیں جو آج کی اس کے اندر جو کہ ٹھیک کر کے اس سے نکلا جا سکتا ہے شارٹ ٹرم میں؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو ایک ہی سب سے آسان جو حل آپ کو کرنا چاہیے، آسان حل وہ نہیں ہے، کرنا چاہیے وہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہے. تھوڑا آپ اپنے فیولز کو دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے فیولز پہ ٹیکس لگا دیا بہت زیادہ. جیسے LNG اس کے اوپر ٹیکسیشن ڈال کے جب اس پہ ٹیکس لگ گیا تو جو آپ کے سب سے زیادہ ایفیشینٹ پلانٹس ہیں وہ نہیں چل سکتے، کیونکہ جب ٹیکس کے ساتھ ان کا فیول آتا ہے تو وہ مہنگے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے خود بھی یہ سب غلطیاں اس معاملے میں کی ہوئی ہیں، ان کو درست کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ کے سولر ہیں ان کی قیمت اتنی نیچے آ گئی ہے کہ آپ جز وقتی طور پہ جب سورج ہو تو آپ سولر پلانٹ چلا کر اپنے دوسرے پلانٹس کو بند کر سکتے ہیں اور فیول کو بچا سکتے ہیں. فیول کی قیمت جو ہے وہ آج بھی جو اس کا کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے اس کے 2 یا 3 گنا سے زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کی جو سولر ہے وہ فیول سے آدھی قیمت پر آ رہا ہے تو آپ وہ پلانٹ بند کر سکتے ہیں. یہ سارا کام ہو گیا تھا. وہاں پھر نیپرا والے انہیں جو ٹیرف دیا جو ایک ریفرنس ٹیرف تھا، یعنی آپ نے اسے نیچے بڈ کرنا ہے، وہ اتنا نیچے دے دیا کہ اس بڈ پر کوئی آیا ہی نہیں. ہم پاکستان میں آپ 5 سینٹ تک بھی سولر بجلی لگا کر، سولر سارا کیپیسٹی چارج ہوتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہمارا جو ہم دے رہے ہیں اس وقت، یہ جو کیپیسٹی چارجز کی بات کر رہے ہیں، اس کا 10% 200 ارب کے قریب جو ہے وہ ونڈ پاور پلانٹس کا ہے جو لگے ہوئے ہیں. وہ ایک بہت پرانے ٹیرف پہ لگے تھے، وہ اس کا ہے. تو اس لیے آج بھی آپ جز وقتی طور پہ سولر لگا کر فیول کی کاسٹ سے آپ بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں. اس میں پھر نیپرا آ جائے گا، ٹیرف ہائی رکھے 5 سینٹ پر بھی آپ کو وائبل ہے. سو بیسیکلی جو عقل میں کر رہا ہوں، ایک تو فوری طور پہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن، دوسرا کہ فیول جو سستے فیول ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پالیسی ایسی بنائی جائے کہ اس کی طرف راغب ہو. آلٹرنیٹ انرجی آف کورس سولر اور ونڈ اس کے اوپر کیا جائے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ بڑا تھاٹ فل اور ایجوکیٹو آپ نے اوپینین اپنا دیا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں عدالتوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے یہ جو لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے پنجاب میں انتخابی ٹریبیونلز کا معاملہ تھا، ان کے قیام کو معطل کیا گیا ہے. بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے. اس کے علاوہ بھی عدالتی اور بھی معاملات ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ ابوذر صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ثاقب آپ کے وقت کے لیے بھی. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی میں ڈائریکٹلی ثاقب بشیر سے شروع کر لیتا ہوں ابوبکر آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آج آیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے پنجاب میں جو انتخابی ٹریبیونلز کے قیام کے فیصلے کو انہوں نے جو معطل کر دیا ہے، آج کافی میں دیکھ رہا تھا تلخ سی پروسیڈنگز ہوئی. ذرا ہمیں اس کا پہلے صورتحال بتائیں، پھر اس کا تجزیہ بھی لیتے ہیں. آج ایک تو جو نیاز اللہ نیازی تھے، اس میں فریق تھے مختلف جو پی ٹی آئی کے امیدوار پنجاب سے، تو ان کی جانب سے وکیل تھے. تو شروع میں ہی انہوں نے چیف جسٹس کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض کر دیا، جس کے بعد ماحول میں جو ہے وہ تلخی آئی. اور وہ چیف جسٹس پہلے تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں، پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا، انہوں نے شروع کر دیا. لیکن اس تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ بولنا شروع کیا اور یہ کہا کہ بہت ہو گیا، اب جو ہے وہ مزید اسکینڈلائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کسی کوشش کی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اجازت نہیں دی جائے گی. اور ساتھ ہی نیاز اللہ نیازی ان کو یہ کہا کہ آپ کا کیس ہم بھیجیں گے پاکستان بار کونسل کو، کیوں نہ آپ کا جو لائسنس ہے وہ معطل کر دیا جائے. سختی تھی. جیسے جمال خان مندوخیل انہوں نے یہ کہا کہ پہلے 2 ججز تھے، اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا، ابھی آپ اعتراض کرنے آگے. پھر سلمان کرم راجہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
تو اس کے بعد جو نیاز اللہ نیازی انہوں نے کہا، نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ میں نے جسٹس جمال خان مندوخیل آپ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ چیف جسٹس کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے مطلب عمران خان صاحب کا حوالہ وہ دے رہے تھے کہ ان کا بھی اعتراض ہے، تو اس پر انہوں نے مزید جو ہے وہ بھرم ہوئے، انہوں نے کہا وہ ہماری سماعتوں میں آتے رہے ہیں یہاں کے بولے، جو انہوں نے گفتگو کی لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اگر آپ کی سٹیٹمنٹ فالس ہوئی تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کو بھیجا جا سکتا ہے اور آپ کے خلاف لائسنس معطلی کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ سیگمنٹ تھا، پھر جو الیکشن کمیشن کا وکیل انہوں نے دلائل دیے، بڑے طویل دلائل تھے، ججز کے ریمارکس آبزرویشن تو جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عقیل عباسی ان کی ریمارکس آبزرویشن تو بہت سخت تھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیسے آپ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ پینل مانگ سکتے ہیں، اس قسم کی سچویشن تھی۔ پھر کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اختیار تھا یا نہیں تھا، پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو سسپینشن نہ ہو اور جو ٹرائبیونلز ہیں وہ کام کرتے رہیں، لیکن جب وقفے کے لیے گئے ججز اور واپس آئے تو یہ بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ بھی معطل، اور جو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوا 12 جون کا وہ بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 8 جو ٹریبیونل سے پنجاب کے وہ غیر فعال ہو گئے ہیں، اب فردر وہ ٹل فردر جو وہ کاروائی وہ نہیں کر سکیں گے، اور اسی کے ساتھ جو کورسپونڈنس تھی جتنی بھی الیکشن کمیشن اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار کے ساتھ، اس کو بھی عدالت نے معطل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ آپس میں میننگ فل کنسلٹیشن کریں فردر جو تعیناتی کے حوالے سے، ٹرائبیونلز کی تعیناتی کے حوالے سے، اور انہوں نے ارجنٹ کر دیا، ٹائم نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ جیسے جو چیف جسٹس ان کی کنسلٹیشن ہو جائے گی ہمیں انفارم کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کیس ہم لگائیں گے۔ لیکن ٹرائبیونلز کیونکہ ایکٹیو ہو گئے تھے پچھلے 2 ہفتے، ہم نے دیکھا کہ تمام پی ٹی آئی کے جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کیسز لاہور سے اور مختلف جگہوں سے وہ اوپن ہو گئے تھے، فارم 45 مانگے جا رہے تھے، نوٹسز ہو گئے تھے، اور وہ اب جو ہے وہ غیر فعال ہو جائیں گے، وہ آگے مزید کام نہیں جاری رکھ سکیں گے۔ جی ابو ذر، یہ اس معطلی کے فیصلے پہ پہلے کہ آپ کو حیرانی ہوئی اور دوسری اس کے اب اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے اس کے اثرات تو فیصلے کے یہی ہوں گے جو اس وقت پنجاب کے اندر ڈاکہ مارا گیا تھا فارم 47 کی شکل میں، فارم 45 کو اگنور کر کے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو رنر اپ تھے ایز ونر، 30 سے 4 نمبر پہ تھے، ان کو کیونکہ اب ٹریبیونلز میں جواب دینا پڑ رہا تھا، ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ فارم 45 اپنے اوریجنل لے کے آئیں، ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی کہا جا رہا، تو اب تو وہ والی پروسیڈنگز تو فرسٹریٹ ہو جائیں گی، رک جائیں گی۔ اور جہاں تک دیکھیں اس فیصلے کی بات ہے، مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اٹس کلیئر ہے قانونی پوزیشن اس وقت اس ملک کی جورسپروڈنس بھی اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 سال کی، کہ کنسلٹیشن جب بھی لکھا ہوتا ہے آف دا ریکوائرڈ چیف جسٹس، دیٹ مینس کہ وہ پری ایمیننٹ ان کی ایڈوائز ہوتی ہے، اوور شیڈوئنگ ہوتی ہے، وہ بائنڈنگ ہوتی ہے آن دا ایگزیکٹو برانچ آف دا اسٹیٹ۔ اور یہ جو شاہد کریم صاحب کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس نے جو نام دیے وہ بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پہ، اور دے آر باؤنڈ ٹو نوٹیفائی دیم، اور اس پہ بعد ٹریبیونلز کام کریں، تو اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ بیٹھیں مین وائل اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر کے۔ تو مجھے تو کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے آئین دیکھنا ہے، اب آئین میں یہ ثاقب صاحب شاید بتا دیں، مجھے اتنا قانون شاید نہ آتا ہو یا آئین نہ آتا ہو کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیٹھ کے ایک قسم کی پنچایت ہوگی یا ایک جرگہ ہوگا جہاں بیٹھ کے آپ نے دوبارہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، جب اوریجنلی چیف جسٹس نام دے کے ان کو نوٹیفائی کر چکا ہے۔ اور یہ صرف پنجاب میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہی پروسیجر اڈاپٹ کیا، کے پی کے نے یہ کیا، بلوچستان نے کیا، اسلام آباد نے بھی یہی کیا، لیکن پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے؟ پنجاب کے لیے ایک ڈفرینٹ پیرامیٹر مجھے نظر آ رہا ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے اس طرح کے ججز اپوائنٹ ہو، اور مجھے یہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اتنا لائٹلی کیوں لے رہی ہے؟ وہ بڑا ساؤنڈ ریزننگ پہ، اس میں یہ سپریم کورٹ نہیں بتا رہی کہ اس میں ابو ذر یہ ابھی تو انہوں نے معطل کیا ہے، جب سماعت ہوگی تو یہ والی ساری ایشو جو آرگومنٹس آپ پیش کر رہے ہیں آف کورس وکلا یہ پیش کریں گے۔ دیکھیں نہیں میں ایک چیز اور بتا دوں، دیکھیں عامر صاحب نہیں، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ معطل ہونے کا جو افیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ اب افیکٹ یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ بیٹھنا ہے، کنسلٹیشن کرنی ہے اور نئے ججز اپوائنٹ ہو جائے۔ فار انسٹنس میں زیوم کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف الیکشن کمشنر بیٹھتے ہیں اور وہ نئے ججز نامینیٹ کر دیتے ہیں،
تو کیا جو اوریجنلی ججز نامنیٹ ہوئے تھے اور جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کا افیکٹ تو زیرو ہو جائے گا, اور سپریم کورٹ بھی اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے نئی والی کنسلٹیشن کو, تو دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. ٹائمنگ بھی بیٹر کر رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بعد یہ فارم 45 جو تمام ایویڈنس ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز ہوتا ہے تلخ کرنے کا, کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ 1 سال تک اس کو لٹکایا جائے اور اس کے بعد وہ تلخ کر دیں گے, پھر تو وہ یہ باتیں اس طرف جا سکتی ہیں. بالکل, دیکھیے ویسے تو قانون میں تو ہے 180 دن کے اندر ڈیسائیڈ کرنا ہے, اسی وجہ سے قانون 180 دن کہتا ہے کیونکہ ایک انویجج کی ہوئی سچویشن. لیکن چلے وہ تو ریکارڈ تو سنبھال کے رکھوایا جا سکتا ہے کورٹ اگر آرڈر بھی کرتے, لیکن پرابلم یہ ہے اگر اسموتھ فنکشننگ ٹریبونلز کی چل رہی تھی اس وقت اور لاجیکل کنکلوژن تک کیس لگ رہا تھا کہ چلے جائیں گے, لیکن اس میں ایک بریک آ گئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس آرڈر کی وجہ سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ کا اینڈ آبجیکٹو کیا تھا یہ آرڈر پاس کرنے میں. شاید وہ آگے کیس چلتا ہے, لیکن وہ کیس چلے گا تو میرے خیال سے انفرکچوس ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ دوبارہ کنسلٹیشن ہوتی ہے تو نئے ججز اپوائنٹ ہو جائے گے, پھر وہ شروع سے سارے کیسز سنیں گے, نئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کو جو اس میں خود پارٹی ہے, الیکشن کمیشن خود اس میں جس سے اگریوڈ ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے انسٹرومنٹ آف میس ریگنگ جس نے مینڈیٹ چوری کے اندر رول پلے کیا ہے, ان کو ہی کیوں آپ نے ثوابدید دینی ہے یا ان کو کوئی رول کیوں دینا ہے کہ آپ بتائیں جی آپ نے ججز کون سے اپوائنٹ کرنے تھے, یہ ججز آپ کو اچھے لگتے ہیں یہ برے لگتے ہیں, آپ نے کیوں پک اینڈ چوز کرنا ہے. ثاقب, یہ اتفاق ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہے یہ الیکشن ترمیمی بھی جو بل ہے اس کے اوپر بھی فوراً اس سے ملتی جلتی پیش رفت اسی وقت ہوتی. جی بالکل, وہ تو آج صبح ہی چیف جسٹس جو ہے جب پتہ چلا تو ڈیورنگ پروسیڈنگ اٹارنی جنرل سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج ہی سینٹ میں وہ پیش ہونا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ جب ہو جائے وہ بھی. اس کی ذرا تفصیل ناظرین کو بتا دیں, لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. الیکشن ترمیمی جو ہے وہ ایک بل تھا جس میں سینٹ میں پیش ہوا. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک نمبر 1 کہ ریٹائرڈ ججز ٹریبیونل تعینات کر سکے گا الیکشن کمیشن, جو پہلے نہیں کر سکتا تھا, اور ٹریبیونل جو ہے وہ کسی بھی ٹریبیونل کو تبدیل کر سکے گا. اور تیسرا اس کا جو ہے وہ ماضی سے اطلاق ہوگا. جو آرڈیننس آیا تھا آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا آرڈیننس میں ماضی سے اطلاق کا نہیں تھا, ابھی جو انہوں نے بل پیش کیا ہے اس میں ماضی کا اطلاق بھی ڈال دیا ہے. اس کا مطلب فیصلہ معطلی سے پہلے یہ تھا کہ جو پہلے لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر چکا وہ تو جج تعینات ہو گئے, اگلی دفعہ جو لگیں گے وہ نئے طریقہ کار کے مطابق لگ سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی پاس ہو جائے گا نظر آ رہا ہے, تو پھر یہ وہ ماضی والا ریٹروسپیکٹو ایکٹ کی کنڈیشن اس پہ سر انداز ہوگی. یہ اٹارنی جنرل تو یہی بتایا سپریم کورٹ کو, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے تو کل اگر اگلے 2 یا 4 دنوں میں صدر اس پہ دستخط کرتا ہے, گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, تو الیکشن کمیشن پھر آزاد ہوگا کہ وہ ریٹائرڈ جج بھی تعینات کر دے. اور ایک دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج میں کنسلٹیشن نہیں ہے, صرف سٹنگ ججز میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کنسلٹیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹلی وہ جو جس کو مرضی ہے وہ تعینات کر دے, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے. الیکشن کمیشن اس بات کا ابوذر یہ امکان اب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ریٹائرڈ جج جو ہے وہ لگا سکے گی, اور معاملات پھر جو ہے مفروضہ ایک اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے چیف جسٹس وہاں تبدیل ہوئے ہیں, سو اس تبدیلی سے کوئی فرق پڑے گا, یہ کس حد تک اس کو غور کرنا چاہیے اس پہ. یہ دیکھیں بالکل دیکھیں ملک شہزاد صاحب کا تو کوئی میرے خیال سے آلٹرنیٹو شاید ہی آئے آگے تاریخ میں, مجھے نہیں نظر آ رہا, کیونکہ واز ویری بولڈ اینڈ بریو جج, بالکل بڑا سخت ان کا اچھا تھا, بڑے نیوٹرل امپارشل تھے, اللہ کرے آنے والے بھی ایسے ہوں. لیکن جہاں تک دیکھیں یہ ثاقب صاحب بات کریں, اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس کی وجہ سے اب آپ کے پاس 2 کیٹیگریز آف ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو سرونگ ججز کی ہے جو چیف جسٹس سے کنسلٹیشن سے اپوائنٹ ہوں گے, ایک وہ کیٹیگری ہے جو ریٹائرڈ ججز کی وداؤٹ کنسلٹیشن اپوائنٹ ہوں گے. اب ایشو کیا ہوگا, ہماری سپریم کورٹ بے شمار دفعہ کہہ چکی ہے کہ اگر آپ ایک ہی ایشو کے اوپر 2 اسٹریمز آف ریمیڈیز پرووائڈ کرتے ہیں یا اسٹریمز آف جسٹس دیتے ہیں, اور آپ پک اینڈ چوز کی آپ آپشن دے دیتے ہیں ایگزیکٹو اتھارٹی کو کہ
ادھر جائے گا یہ والا کیس، ادھر جائے گا یہ والا کیس. تو یہ بیسیکلی آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہوتا ہے. یہ ڈسکریمنیشن کا کیس ہوتا ہے، پک اینڈ چوز والا جو آپ پالیسی کہ آپ اس ٹریبونل میں جائیں، آپ اس ٹریبونل میں جائیں. اب میرا فار انسٹنس ریٹائرڈ جج کے پاس جاتا ہے اور میرے دوست کا کسی سر جج کے پاس جاتا ہے، تو وائی آئی ایم بینگ گیون اے لیسر انڈیپینڈنٹ ٹریبونل. سو یہ پرابلم کریٹ ہوگا، ڈسکریمنیشن کا کیس بنے گا. تو یہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں آرڈیننس لا چیلنج ہوا ہوا ہے، شاہد کریم صاحب ہی سن رہے ہیں. تو مجھے یہ آرڈیننس بھی ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ آئین کے ساتھ ان کانفلکٹ ہے. اور جہاں تک ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں یہ سپریم کورٹ ریٹائرڈ جج جو ہیں یہ گورنمنٹ پرپوز کرے گی کہ یہ لوگ لگائے جائیں؟ الیکشن کمیشن کرے گی. اور دوسری بات دیکھیں، ایک چیز بتا دوں عامر صاحب، یہ سپریم کورٹ ریاض الحق کیس میں 2013 میں کہہ چکی ہے اگر ورڈ کنسلٹیشن نہ بھی لکھا ہو، لیکن اگر آپ ایسے شخص کو پوائنٹ کر رہے ہیں جس نے جوڈیشل فنکشنز پرفارم کرنے ہیں، تو دین ایون ادروائز یو آر اسٹل باؤنڈ کہ یو آر باؤنڈ ٹو کنسلٹ دا چیف جسٹس آف دیٹ ریلیونٹ ہائی کورٹ. سو اس وجہ سے یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ سیکنڈ راؤنڈ آف لیٹیگیشن بھی آئے گی اس آرڈیننس کی وجہ سے، اور بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے الیکشن کمیشن جو ہے، مجھے اس کا بالکل جو رویہ ہے وہ محتسبانہ نظر آ رہا ہے. لاسٹلی مجھے ایکسپلین کر دیں کہ اس کے اندر جو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے میننگ فل کنسلٹیشن جو کی جائے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ سے، اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے لیے میننگ فل ہے کہ وہ ان کی بات سنی جائے گی چیف جسٹس کی جو پرائمل ہوگی یا ان کی ہوگی؟ میننگ فل ان ہوز فیور؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ آپ نے کور تو کیا ہوگا 96-97 میں الجہاد کیس آیا تھا، وہاں پہ ڈیفائن ہوا تھا واٹ از کنسلٹیشن. تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا اٹ مینس میننگ فل کنسلٹیشن. اور اس میں انہوں نے انٹرپریٹ کیا، وہ یہ کیا کہ جو چیف جسٹس کی جو ریکمنڈیشن ہے دیٹ از بائنڈنگ. اگر کوئی خاص کنکریٹ وجہ ہے ان کے پاس ڈس ایگری کرنے کی تو وہ سامنے پریزنٹ کریں گے، ادروائز جو وہ ریکمنڈیشن دیں گے وہ بائنڈنگ ہوگی. سو دس از میننگ فل. لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی جو چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن تھی ملک شہزاد صاحب کی پہلے والے ٹریبیونلز کی، وہ بھی میری نظر میں میننگ فل تھی کیونکہ انہوں نے ریکمنڈیشن دے دی اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں بتایا کہ ہمیں کس جج سے کیا پرابلم ہے اور کیوں ہم اس کو پوائنٹ نہیں کرنا چاہتے. صرف ہوا میں اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز کرنا تھا کہ یہ جج ان کو شاید زیادہ اچھا لگ رہا ہے، وہ برا زیادہ لگ رہا ہے. جس میں آپ خود گریوڈ ہیں، آپ سے اگلے پارٹی گریوڈ، اور آپ ہی انہیں کے اوپر جج اپنی مرضی کا مسلط کرنا چاہتے ہیں. ثاقب، فیڈریشن کی مختلف اکائیوں میں مختلف پیس چل رہی ہے. یہ لاہور کے جو ججز تھے لاہور ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشنز تھی وہ رک گئیں. سندھ کے جس طرح بھی ابو ذر فرما رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. اسلام آباد میں پیس کچھ زیادہ نہیں جا رہی یہ اب، کیونکہ جسٹس جہانگیری کے پاس یہ اس کی سماعت ہونے والی ہے، آج کل میں شاید شروع ہونے والی ہے. تو یہاں تو میرا آگے جا چکی ہے بات. یہاں پہ 8 جولائی کو سماعت ہونی ہے. جسٹس جہانگیری جو ہے وہ اسلام آباد کے جو ٹریبیونلز ہیں تینوں حلقوں کی وہ سماعت کریں گے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے جو ان کا ٹریبیونل تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس کو ہائی کورٹ نے ہی معطل کیا ہوا ہے، اور وہ سماعت بھی 9 جولائی کو ہے. تو اس کا پھر فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے جو ٹرانسفر یا تبدیلی الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے یا برقرار نہیں رکھتی، کیونکہ ابھی تو عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے اور وہ ٹریبیونل بحال ہو گیا ہے. اب وہ دوبارہ جو ہے وہ اس پہ کام کریں گے اور وہ شروع کریں گے. فارم 45 انہوں نے مانگے تھے تینوں ایم این اے سے مسلم لیگ نون کے، وہ لائے نہیں تھے اور اس کے بعد ان پر اعتراض کر دیا الیکشن ٹریبیونل پر. ایک چیز میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بتا دوں، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ پہلے کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو آرڈیننس لانا پڑا. اس طرح نہیں ہے. 27 مئی کو گورنمنٹ جو ہے وہ آرڈیننس لاتی ہے اور 29 مئی کو جیسے شاہد کریم کا فیصلہ آیا تھا ایک، اور جیسے شاہد کریم نے 29 مئی کو کہا کہ ایک ہفتے میں الیکشن کمیشن کمپلائنس کرے. اب سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے ایک جج نے فیصلہ کیا ہے، اس کو فوری طور پر چیلنج بھی نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اور کمپلائنس بھی نہیں کی. مطلب اس نے 5-6 جون تک یہ ٹریبونل لگانے تھے یا اس کو چیلنج کرنا تھا، نہیں کیا. 12 جون کو وہ ٹریبونل جو ہے وہ اس کے نوٹیفائی ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بھی تقریباً 2 یا 4 روز کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آتا ہے. تو جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ بھی بڑا عجیب، اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آج سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ 4 ججز کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ بڑا حیران کن ہے کہ اگر ایک جج ٹریبونل نہیں بن سکتا تو وہ جج کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر وہ کوئی ہائی کورٹ کا جج ہے تو وہ ٹریبونل تو بن سکتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. ساتھ میں ٹائمنگ کا بھی بیٹر کرتا ہے کہ تقریباً 5 ماہ ہو جائیں گے. 8 فروری سے لگایا جائے تو 8 جولائی کو کتنے 4 ماہ یا 5 ماہ ہو جاتے ہیں.
تو وہ آلریڈی اتنا لیٹ ہو گیا ہے، مزید یہ ٹریبیونل لگیں گے، کب لگیں گے، تب لگیں گے، کب یہ فیصلہ ہوگا؟ حالانکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا ٹائمنگ 180 دن میں ٹریبیونل نے الیکشن پٹیشن ویسے لیگلی جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور جیسے جہانگیری جو ہے نا اسلام آباد کے ٹریبیونل میں یہ بڑے تیزی سے اسی پیس کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان کو کام جو ہے وہ نہیں کرنے دیا آگے بظاہر۔ لاسٹ 2 منٹس ابو ذر۔ جی دیکھیں، یہ ثاقب صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ میں عامر صاحب شاید اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن میں یہ بتا دوں یہ الیکشن ٹریبیونلز کو جس طرح وہ کام کرنے سے کر رہے تھے ان کو روکا جانا، میرے خیال سے دس ڈیسیژن ول آلسو بی ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف ان دا جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان۔ بڑا حوصلہ کر کے اب جج اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ اس کی تشریح غلط کی گئی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ فیصلے کے بڑے اوریجنل سنس کے اندر بھی پرابلم ہے۔ نہیں عامر صاحب ایک چیز کہہ رہا ہوں، تشریح وہ کہتے ہیں تشریح اس وجہ سے غلط ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، وہ الیکشن لڑ سکتی تھی لیکن ڈفرینٹ سمبل سائن پہ، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے سمبل ایک پارٹی کا کیا، پھر کنفیوژن کریٹ ہوئی اور الیکشن کمیشن نے اس کو فردر اگر مس انٹرپریٹ کر دیا، فردر نقصان کیا پارٹی کا۔ سو میرے خیال سے اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں بندہ تاریخ کو جج کرنے کے لیے کہ تاریخ ان کو جج کرے، اور تاریخ بڑا نیوٹرل طریقے سے جج کرتی ہے، جب وہ لکھتی ہے تو بڑا رودلیس بھی ہوتی ہے اور نیوٹرل بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کو صفائیاں تاریخ کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بس میرے پاس 30 سیکنڈز ریمیننگ عامر صاحب کو میں اس میں یہ کروں کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں تاریخ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جن کا فیصلہ فوری ہو جاتا ہے، تو یہ کافی ساری بلے کے نشان والا فیصلہ، اس کے متعلق تاریخ ابھی سے ہی پریزنٹ میں ہی فیصلہ کر چکی ہے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ ابو ذر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ثاقب آپ کے بھی وقت کا بے حد شکریہ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔